औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब घरों में आने की और घरों से जाने की और सारे आदाब माशरत जो है वो बता दिए गए। अब उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में या ऐसे काम में कोई ऐसी मीटिंग हो रही है जो दीन के काम के लिए हो रही है। पर्टिकुलरली तो ये आयत करीमा जो है वो ऐसे ही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जुमे की नमाज़ होती या कोई और मजलिस आप तलब करते तो जो मुनाफिक होते थे ना वो आंख बचा के भागने की कोशिश करते। अब जुमे की नमाज़ में जब खुतबा हो रहा हो तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको कोई जेन्युइन रीज़न होती थी तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके खड़े हो जाते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो समझ जाते कि ये किसी वजह से रुखसत चाह रहा है तो उसको जो है वो इशारे से, क्योंकि खुतबे के दौरान बोलना तो मना है, इशारे से उसको जवाब दे देते। तो उन लोगों के बारे में ये आयत करीमा उतरी है। और फिर ये उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आज भी अगर कोई दीनी मजलिस हो रही है या कोई दीन का काम हो रहा है तो वो डिसिप्लिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस ने हमें सिखाया है वही डिसिप्लिन हमें उस मजलिस में दिखाना चाहिए। अगर हम उसको तरजीह नहीं देते दीन के काम को तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ज़ाती काम दीन के काम के ऊपर जो है वो हावी है। हमारा नफ्स जो है वो दीन के काम को नहीं मानता बल्कि हमें अपने काम को करने के लिए जो है उकसाता है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए, जो लाइफ को डिसिप्लिन करने के लिए पर्टिकुलरली दीनी मजालिस की, उसके लिए जो सबक सिखाया गया है आज हमारा वही सबक है। इन्नमल मोमिनूना, पहली बात तो ये बता देगी इन्नमल मोमिनूना, बात यह है कि मोमिन जो हैं अल्लाज़ीना वो लोग हैं, मोमिन वो लोग हैं। कौन लोग हैं? आमनु बिल्लाह, ईमान रखते हैं अल्लाह पर व रसूल ही, और उसके रसूल पर। पहली बात जो कही गई कि मोमिन तो वो हैं, क्योंकि उस मजलिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में वहाँ पे जो है वो बहुत सारे लोग मुनाफिक हो गए थे। वो ज़ुबान से तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे लेकिन दिल से नहीं मानते थे। पहली बात यही कही गई इन्नमल मोमिनूना अल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही। बात यह है कि वो मोमिन वो लोग हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह और उसके रसूल पर। वाइज़ कानू, और वाइज़ा कानू, और जब वो होते हैं, ये इज़ है इज़ा है, ज़रा देखिएगा, और जब वो होते हैं माहू, साथ, माँ का माना होता है साथ, हु उसके, किसके? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और हैं, और जब वो होते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अला अम्र जामिन, अमर कहते हैं काम को, जामे कहते हैं जीन में इज्तमाई, किसी इज्तमाई मसले पे इकट्ठे होते हैं, साथ होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब इसको जीम मीम ने जमा क्या होता है? मजमुआ, इसी इकट्ठे हो जाना, इज्तमाई। अला अम्र जामिन, जब किसी इज्तमाई काम पे, लम यज़हबू, ज़हबा ज़हाबुन से चल देना, चले जाना, नहीं वो चले जाते, नहीं वो उठ जाते, हत्ता यहाँ तक के यस्ताज़िनुहु, यस्ताज़िनुहु इसमें से लफ्ज़ ये वही है, पहले लफ्ज़ क्या है इसमें से? अज़न, बाब इस्तफ़ाल में से या अलामत मज़ारे है, हु ज़मीर लगी है, वाउन जमा के लिए। यस्ताज़िनुहु, यहाँ तक कि वो इजाज़त ले लें उससे, किससे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब वो इकट्ठे होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, फिर वो नहीं चल देते यहाँ तक कि वो इजाज़त ले लें। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो यस्ताज़िनूना का, जो इजाज़त तलब करते हैं आपसे, उलाइकल्लज़ीना, यही वो लोग हैं, युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान रखते हैं। जो इजाज़त तलब नहीं करते, इसका मतलब है कि उनके बारे में कह दिया गया कि ये इसके ऊपर उनका अपना काम ज़्यादा है, उनको अपने काम की प्रायोरिटीज़ हैं, फ़ौक़ियत है सिवाय दीन के काम की। उलाइकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाह, बेशक वो लोग जो आपसे इजाज़त तलब करते हैं यही वो लोग हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह और उसके रसूल पर। फ़इज़ा इस्ताज़नूका, बस जब वो आपसे इजाज़त तलब करें, लिबाज़िन, बाज़ उनमें से, लिबाज़ शानिहिम, शान कहते हैं किसी मसले को, किसी काम के लिए, किसी काम के लिए, अपने किसी काम के लिए, लिबाज़ शानिहिम, अपने किसी मसले के लिए, अपने किसी काम के लिए, फ़ज़्न, बस इजाज़त दे दें, लिमन, लिए उसके जो, जिसको, शेता, चाहें आप। शेता लफ्ज़ शाह से, शाह का माना होता है चाहना,
اسی طرح ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، ماشاء اللہ، جو چاہے اللہ، شیتا، تا جو ہے وہ حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، چاہیں آپ، منہم، ان میں سے، اگر کوئی آپ سے اپنے کسی مسئلے کے لیے، اپنے کسی کام کے لیے جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہے، تو جس کو چاہیں آپ اجازت دے دیں اس کو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اس کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں۔ کیوں کہا گیا یہاں پہ کہ اس کے لیے بخشش طلب کریں؟ اس کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ مجلس امپورٹنٹ ہے یا وہ میرا ذاتی کام زیادہ ضروری ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے۔ اگر اس کو یہ پتہ ہوتا تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کبھی نہ چھوڑتا، اس مجلس کو کبھی نہ چھوڑتا جس میں جو ہے وہ اللہ کی راہ، اللہ کا سیدھا راستہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ لا تجعلوا، اور نہ تم بناؤ، دعاء الرسول، دعاء الرسول، بلانا رسول کا، اس میں دو مفہوم ہیں، بعد میں ڈیفائن کرتا ہوں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، نہ تم بناؤ پکارنے رسول کے کو، بینکم، درمیان اپنے، کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم بلاتے ہو ایک دوسرے کو، قد، بلا شبہ، تحقیق، یعلم الذی یعلمہ الذین، یعلم الذین، وہ جانتا ہے اللہ، الذین، ان لوگوں کو، یتسللون، وہ جو اٹھ کے چل دیتے ہیں، سلالہ سین لام، لام سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے چل دینا، چپ کر کے اٹھ جانا، نکل پڑنا۔ منکم یتسللون، وہ چل دیتے ہیں تم میں سے، منکم، تم میں سے، لوازا، لوازا ہوتا ہے آڑ لے کے، چپکے سے، کھسک جانا، دھیان ادھر دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دیکھ رہے ہیں، چپ کر یہاں پہ جہاں سے جو نکل جانا۔ لوازا کا معنی ہوتا ہے یہی ہے، آڑ لے لینا، کھسک جانا، آنکھ بچا جانا، ایسے دھیان ادھر ہوا نہیں اور ادھر سے جو ہے وہ چل دیتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو آڑ لے کے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، حذر کس کو کہتے ہیں؟ ڈرنا، حذر، ڈرنا، پس چاہیے کہ وہ ڈریں، الذین، وہ لوگ جو، یخالفون، جو مخالفت کرتے ہیں، ان امرہ، اس کے کام کی، جو اس کے کام کی، صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ڈر رکھیں، وہ ڈریں، ان تصیبہم، یہ نہ ہو کہ ان کو آ پہنچے، فتنۃ، کوئی امتحان، کوئی آزمائش ان کو آ جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب پکڑ لے۔ الا، خبردار، سن لو، ان للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، قد یعلم، بلا شبہ، یقیناً وہ جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ۔ کیا جانتا ہے؟ ما انتم علیہ، جس کے اوپر تم ہو، جو تمہارا مذہب ہے، جس راستے پہ تم سفر کر رہے ہو، جس کے پیچھے تم چل رہے ہو، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے۔ الا، خبردار، سن رکھو، ان للہ ما فی السماوات والارض، جان رکھو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم الیہ، یاد رکھو، قد یعلم، وہ جانتا ہے، ما انتم الیہ، جس پہ تم ہو، جس راہ کے تم راہی ہو، اس راہ کا اس کو پتہ ہے کہ تم کس طرف چل رہے ہو۔ وَيَوْمَ، اور اس دن، یرجون الیہ، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ، پس وہ تمہیں خبر دے گا، وہ تمہیں بتائے گا، بما عملوا، جو تم نے کیا ہوگا۔ جس راہ پہ تم چل رہے ہو، اس راہ کا اللہ کو پتہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے ڈر جاؤ، اس دن تمہیں اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹنا ہے، اور وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ واللہ، اور اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کے علم رکھنے والے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ علیم، فاعل کے وزن کے اوپر ازل سے ابد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسماء حسنہ میں سے اللہ کا علم جو ہے وہ ابدیت ہمیشگی لیے ہوئے، کب سے کتنا، ہر چیز جو ہے وہ اس میں سمودی گئی ہوئی ہے۔ دوبارہ دیکھیے پہلے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، پہلی بات تو یہ کہہ گی کہ تو مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر۔ اب اس میں سے ایک سوال اٹھتا ہے
کہ پھر مومن جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کیا؟ جیسے ہے کہ مومن وہی ہے جو آمنوا و عاملوا الصالحات ہے۔ بہت سارے کام قرآن پاک میں ہمیں ایسے کہے گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو یہاں پہ بھی بات کی کہ مومن وہ لوگ ہیں، کون سے لوگ ہیں؟ آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، اور ان کا کوئی کام اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ ہے آمنو، اس کے اوپر ایمان لانا۔ صرف کلمہ پڑھ لینا مومن نہیں بنا دیتا۔ تو جو ایمان رکھتے ہیں، جو اپنی ہر چیز کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، وہ مومن ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ کسی اجتماعی مسئلے کے اوپر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، لم يذهبوا، نہیں وہ چل دیتے، حتی یستأذنوہ، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کر لیں۔ یہ ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہو تو اس وقت جو ہے وہ بلا اجازت وہاں سے جو ہے وہ مت چل دیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ چپکے سے اٹھے اور آڑ لے کے جو ہے وہ نکل گئے، کیونکہ ایک اجتماعی کام ہے جس میں سب لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ چاہیے، سب لوگوں کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہو سکتا ہے جہاد کے لیے جو ہے وہ کال کر رہے ہو سکتا ہے جو ہے وہ جہاد کے لیے جو ہے وہ مال کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا، اس پہ عمل کرنا تم پہ لازم ہے۔ تم ان کی مجلس میں سے جو ہے وہ اس وقت تک نہیں اٹھ سکتے یہاں تک کہ تم اجازت لے لو۔ اور پھر فرمایا گیا ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، اور پس جب وہ اجازت طلب کریں، لبعض شأنہم، اپنے کسی مسئلے کے لیے، اپنے کسی کام کے لیے، اب کوئی ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو سکتا ہے کسی کو پانی پلانا ہو سکتا ہے جانور بھوکے ہوں، کوئی ایسی بات کوئی جو زیادہ ضروری ہے، اگر وہ کسی کام کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں، فاذنا، پس اجازت دے دیں، اذن دے دیں اس کو، لمن شئت منہم، اس کو جس کو آپ چاہیں، جس کو آپ کو پتہ ہو کہ ہاں اس کا کوئی جینون کام ہے، اس کا جانا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس میں کسی بھی کوئی بات کی اور اس کے لیے لمن شئت منہم، جس کو چاہیں آپ ان میں سے، واستغفر لہم، پس اور طلب کریں بخشش اللہ سے ان کے لیے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یہ ڈسپلن سکھا دیا گیا، جب دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو لگا دیں تو پھر اس کے بعد اس مجلس میں اس امیر سے پوچھے بغیر مت اٹھیں۔ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہے تو اجازت طلب کریں، اور وہ جس کو چاہے وہ اجازت دے دے۔ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اٹھ کے چل دیں اور ان کا خیال ہی نہیں کیا، مطلب یہ کہ اپنا کام زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا، اپنے کام کی زیادہ پرائرٹی ہوگی، دین کے کام کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ ہماری خرابی تبھی ہوتی ہے جب ہم دین کی راہ کو چھوڑ کے اپنے آپ کو جو ہے وہ چن لیتے ہیں، اپنے نفس کی بات مان لیتے ہیں اور اپنے نفس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہر کام کے لیے نماز میں جو ہے وہ ہماری رکاوٹیں، ہمیں کام پڑ جاتے ہیں، ہم دفتر میں ہوتے ہیں، ہم فلاں جگہ ہوتے ہیں، فلاں جگہ ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی دین کی بات ہوتی ہے ہم اس کو چھوڑ کے جو ہے نا، سب سے پہلے ہماری اگر طبیعت خراب ہوتی ہے تو کس پہ افیکٹ آتا ہے؟ ہماری نماز پہ۔ جب بھی جو ہے وہ کوئی بات ہوتی ہے تو پھر ہم نماز کو جو ہے وہ سائڈ پہ کرتے ہیں، اپنے کام پہلے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو نماز کے لیے بلاوا کون دیتا ہے ہمیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ اللہ نے تو آپ سے مانگنا ہے کہ ہاں بھی بتاؤ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ اللہ نے یہ سوال نہیں کرنا تم سے کہ تم نے ہاتھ ناف پہ باندھے یا سینے پہ باندھے تھے، تم نے رفع یدین کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تم نے آمین اونچی آواز میں کہی تھی یا کم آواز، پڑھی سی کہ نہیں پڑھی سی۔ تو یہ اللہ کے کام ہیں، اللہ کے کاموں کے لیے فوقیت ہے۔ تو یہاں پہ وہ ڈسپلن سکھایا گیا، اور پھر کہا گیا لا تجعلوا دعاء الرسول، مت سمجھو، مت بناؤ رسول کے پکارنے کو بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا تو جو ہے وہی ہے کہ جس وقت رسول پکارے، ایک صحابی تھے نماز پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ نماز کے بعد جب انہوں نے پوچھا میں نے تمہیں بلایا تھا، انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، تو کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ، قبول کرو، مان لو بات اللہ کی اور اس کے رسول کی، اذا دعاکم، اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی رسول پکارے تو چھوڑ کے جانا جو ہے وہ لازم ہے۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران بھی رسول پکار لے تو پھر جو ہے وہ اس کا یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے، اے ایمان والو استجیبوا للہ، مان لو، قبول کر لو، ایکسیپٹ کر لو اللہ اور اس کے رسول کو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلا لیتے ہیں۔
رسول کا بلانا جو ہے وہ ایسے مت سمجھو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ بعض لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونچی آواز میں پکارا کرتے تھے، جیسے کہا گیا ایک ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں بلند مت کرو۔ اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کون سی آیت کریمہ ایسی سورہ حجرات کی ہے جو پکارنے والی ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ جو پکارتے ہیں آپ کو حجرات کے پیچھے سے، آئے کوئی وفد آیا، وفد آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ مسجد میں نہیں، آپ مسجد نبوی میں تشریف نہیں رکھتے تھے، گیا اور جا کے جو ہے وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے آوازیں پکارنے لگانی شروع، اخرج علینا یا محمد، اخرج علینا، اے محمد باہر آؤ، محمد باہر آؤ۔ ایسے مت پکارو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا ایسے نہیں ہے جیسے جو ہے وہ تم لوگوں کا آپس میں پکارنا ہے۔ اگر یہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، ایک ہمارے پکارنے کا اور ایک دوسرا رسول کے پکارنے کا۔ اب جس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ جائے اس وقت ان کے اوپر جو ہے وہ درود پڑھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے جس وقت آ جائے اس وقت حد ادب ہو جانا، اس وقت احترام جو ہے وہ لازم ہو جانا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ویسے نہیں لے سکتے جس طرح کہ ہم دوسروں کا جو ہے وہ لیتے ہیں۔ تو جب رسول کا نہ رسول کے بلانے کو ایسا کرو جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ قد یعلم الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ یعلم اللہ الذین، یقیناً وہ اللہ جانتا ہے، یتسللون منکم لواذا، جو تمہارے آنکھ بچا کر جو ہے وہ چپ کر کے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، چل کھڑے ہوتے ہیں۔ سلال سین لام لام، چل دینا، لواذا چپکے سے، آنکھ بچا کر، آڑ لے کے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احکامات ہیں جن کو جو ہے وہ ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ سب سے پہلے تو منافق کی نشانیوں میں تو ہمیشہ اپنے آپ کو کنسیڈر کرتا ہوں کہ جب کہا گیا بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اسی کیٹیگری میں ہم فال کر کے دیکھ لیں کہ ہمیں کرنے کا حکم کیا دیا گیا اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں اس کے کام کی۔ یہاں پہ جو ہے کی ضمیر لگی ہے، یہ ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہو سکتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ہو سکتی ہے۔ ان تصیبہم فتنہ، یہ نہ ہو کہ تمہیں کوئی آزمائش آ پہنچے، کوئی مصیبت آ پہنچے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا تمہیں کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ تو مخالفت کرنے سے پہلے یہ سوچ لو، کسی وقت بھی سانس کی ڈوری ٹوٹ جانی ہے، کسی وقت بھی تم پہ امتحان آ جانا ہے، یا کسی وقت جو ہے تمہارے اوپر کوئی عذاب بھی آ سکتا ہے، تو اللہ اور اس کی مخالفت سے ڈر جاؤ، کام وہ کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہے۔ اعلیٰ، خبردار، اعلیٰ جو ہے وہ حرف تنبیہ ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے اعلان کر دو، سنا دو ان کو بات۔ اعلیٰ، خبردار، ان للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، قد یعلم، بلا شبہ تحقیق، یعلم وہ جانتا ہے، ما انتم علیہ، جس کے اوپر تم ہو اس کو پتہ ہے، جس راہ پہ تم چل رہے ہو۔ تمہاری خام خیالی ہے کہ شاید اللہ کو نہیں پتا، اللہ جانتا ہے کہ کیا یہ وہی راہ ہے جس راہ کے بارے میں نے اور میرے رسول نے ان کو بتایا ہے، یا انہوں نے اپنے تئیں کوئی اور راہ گھڑ لی ہے۔ دیکھیے پتہ ہم کو بھی ہوتا ہے کہ اندر سے کہ میں کس راہ پہ چل رہا ہوں، یا راہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنے دنیاوی کاموں کے لیے، اپنی دنیاوی چیزوں کو فوقیت دینے کے لیے جو آج ہمارے پاس ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہم کل کے وعدوں کے اوپر اپنی زندگیاں آج خراب نہیں کرنا پسند کرتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ صبح جو ہے وہ تہجد کے وقت اٹھو، صبح فجر کے اوپر ٹھنڈا پانی سے وضو کرو اور جاؤ اٹھ کے مسجد میں چلے جاؤ۔ نہیں، ہماری اپنی پرائرٹیز ہیں۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر بندہ شام کو اپنے گناہوں کا بوجھ کسی دوسرے کے کندھے پہ ڈال کے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نکالنا چاہتا ہے۔ اسے کوئی 2 دیگیں نکال کے خوش ہو جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی کے بارے میں جو ہے کوئی اچھی بات کہہ کے خوش ہو جاتا ہے، کوئی کسی دربار پہ حاضری دے کے خوش ہو جاتا ہے۔ اپنے گناہوں کا بار ہم دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہاں فلاں کا فتویٰ تھا، فلاں کی یہ تھی۔ دیکھیے کتنی باتیں ہیں سود کے بارے میں، کتنے اس وقت جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے سب کچھ۔ کیا ہمیں نہیں پتا کہ جو اسلام کی اصل شکل ہے، جو آج شکل بگڑتی چلی جا رہی ہے، وہ ویسی ہے؟
کیا ہمارا قرآن اور ہماری سنت میں، سیرت طیبہ میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے؟ نہیں ہے، ہمیں اندر کا پتہ ہے، لیکن شام کو کیا ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے ایک دیگ دھڑا دیتے ہیں، دربار پہ دے آتے ہیں، یا 4 پیسے دے کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پیسے بھی وہ دیتے ہیں جو اللہ نے جو ہے وہ کہا ہوا کہ حلال مال کماؤ اور حلال مال میں سے اللہ کو دو۔ نہ تو ہم حلال کماتے ہیں، پہلی بات وہیں پہ آ گئی، اور اس کے بعد ہم اللہ کا معاذ اللہ تمسخر اڑانے کی کوشش کرتے ہیں جو اسی مال کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے کے۔ تو یہ دوہرا گناہ ہم سے سرزد ہو رہتا ہے۔ جانتا ہے اللہ، قد یعلم ما انتم علیہ، جس پہ تم ہو اللہ کو پتہ ہے، ڈر جو اللہ سے جس کے اوپر تم ہو اللہ کو پتہ ہے، وَيَوْمَ يَرْجُعُونَ إِلَيْهِ، تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، بار بار جو کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے اگر ہم عقیدہ آخرت نہ ہو تو پھر دین نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ آخرت یہی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے اس امتحان میں بھیجا ہے، اس امتحان میں کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے پرچہ بھی اسی نے چیک کرنا ہے، اور اسی نے اس کے مطابق جو ہے وہ کچھ سزا دینی ہے یا جزا دینی ہے۔ وَيَوْمَ يَرْجُعُونَ إِلَيْهِ، وہ اس دن تمہیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا۔ فَيُنَبِّئُهُمْ، یہ ڈر دل میں رکھ لیں، ہر چیز سامنے کھل جانی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، جس نے ذرا برابر بلائی کی ہوگی وہ بھی سامنے دیکھ لے گا، جس نے ذرا برابر جو ہے وہ برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے دیکھ لے گا۔ وہاں پہ ہم جا کے دیکھیں گے کہ اچھا جو چیزیں ہم بھول چکے ہیں، کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا صدقہ ہے، کسی کو دیکھ کے ماتھے پہ بل آ جانا جو ہے یہ گناہ ہے۔ تو یہ اس وقت فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پس وہ کھول دے گا، وہ بتا دے گا، تمہیں خبر دے دے گا اس دن، ما عملوا، جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ علم رکھتا ہے۔ اللہ کو تمہاری ہر چیز کا پتہ ہے، تمہاری زبان پہ لفظ بعد میں آتا ہے، تمہارے دل میں خواہش بعد میں پلتی ہے، اللہ کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کہنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم۔ علیم فعیل کے وزن کے اوپر صیغہ مبالغہ ہے، ابدیت ہے، اس میں ہمیشگی ہے کہ ازل ازل سے پتہ ہے کتنا ہے، انفینٹی کا صیغہ، پتہ نہیں کتنا عالم ہے۔ اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، چاہے وہ جاندار ہو، بے جان ہو، جامد ہو، ہر چیز کا اس کو جو ہے وہ پتہ ہے۔ تو پھر ہم اپنے گناہ کر کے کس سے چھپاتے ہیں؟ ہم اللہ تو دور کی بات ہے، جو فرشتے اللہ نے کرامن کاتبین بٹھائے ہوئے ہیں ان سے جو ہے وہ ہم نہیں چھپا سکتے۔ تو پھر ہمیں جب ہر چیز اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، کس راہ پہ ہیں، تو آج اس مہلت کا فائدہ اٹھا کے ہم اپنی راہ سیدھی کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم استغفار کو اپنے اوپر لازم کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر آج بھی ہم نہیں کریں گے تو پھر یہ ہمیں ہی کہا گیا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اس کے کاموں کی مخالفت سے ڈر جاؤ، ڈر جاؤ تم اس کے مخالفت کی کاموں سے۔ یہ نہ ہو کہ تمہیں کوئی جس وقت کوئی ان تصیبہم فتنہ، تمہیں کوئی مصیبت، کوئی امتحان تمہارا آ جائے یا تمہارے اوپر عذاب آ جائے۔ جان لو جانا اسی کی طرف ہے، وہ بتائے گا تمہیں کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اس دن جو ہے اس دن ہمیں سرخرو کر دے، اس دن ہمیں سر اٹھانے کی جو ہے وہ ہمت اور طاقت دے دے، ہم اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ جائیں اس دن، کیونکہ اس کی رحمت کے بغیر تو ہم اپنے اعمال کے بل بوتے پہ تو نہیں جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو فرمایا ہاں اگر میں بھی اس کی رحمت کی آغوش میں نہ آیا تو میں بھی نہیں۔ تو جب وہ بات ہوگی ہمیں تو کوشش کرنے کا کہا گیا ہے، وہ کوشش ہم کرتے رہیں، اس سے ڈرتے رہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھیں۔ یہی ایک مومن متقی کی نشانیاں ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین، آج سورہ نور ہماری جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ بس کی جو 7 آیت ہیں اس کی ریویژن کر کے پھر اس کے بعد سورہ فرقان جب انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين
یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رحم اللہ۔